امتیاز شیخ صاحب، امتیاز صاحب 10 منٹ پلیز پلیز پلیز. چلیں سر 12 منٹ دے دیتے ہیں. وری مہربانی سائیں اسپیکر صاحب. سب کو پہریوں ماں پانچی تقریر شروع کرنے کو پہریوں کل اساں وٹ شکارپور ضلع میں وڈو ہکڑو افسوسناک واقعو تھیو. علم شریف چڑھن تے وہ کری پیو، تار سان لڳو، وہ تار ہیٹھ کری 8 عزادار گزارے ویا، شہادت تھی. 8-10 زخمی تھیا. ان میں ماں ان سان رابطے میں ہوس. آغا صاحب بھی ان جے حلقو آغا صاحب جو ہے وہ بھی پاण رابطے میں ہو، ان سان دیر تائیں ان سان رابطے میں ہویو. انہوں نے میڈیکل جی جیکا فیسلٹی ॾिनी سی، پر मां उन्हनि ख़ानदाननि सां ताज़ियत कयां थो पियो हिते. तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो बजट ते ॻाल्हाइण जे लाइ. बजट 2026-2027 ऐं मां मुबारकबाद ॾियां थो पंहिंजी क़यादत खे, जंहिंजी विजन जे तहत साईं मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध ऐं उनजी टीम हिन मुश्किल हालात में महदूद माली वसाइल जे साम्हूं, जंहिंमें आलमी मुआशी दबाव भी मौजूदु हो, IMF जूं शर्तूं भी मौजूदु हुयूं, हिकिड़ो मुतवाज़िन हक़ीक़त पसंदाना ऐं तरक़ी पसंद 3.5 ट्रिलियन जो टैक्स फ्री बजट पेश कयो आहे हिन ॾुखे हालात में. इहा टीम जेका आहे असांजी फाइनेंस जी वज़ीर आला साहब जी क़यादत में, मां उनखे ख़राज तहसीन भी पेश कयां थो ऐं मुबारकबाद बि ॾियां थो त कामयाबी के सां उहा उन्हनि शइ पूरी कई आहे. अॼु उते असां उहो ॻाल्हायूं पिया. मोहतरम स्पीकर साहब, आज दुनिया एक गैर मामूली मुआशी दौर से गुजर रही है. तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस महंगाई के दौर में माली खसारों, तवानाई के बहरान से मुतासिर हैं और पाकिस्तान भी इन चैलेंजेस का सामना कर रहा है. ऐसे हालात में तनख्वाहों में, पेंशन में सब्सिडी, तनख्वाहों में इजाफ़ा और अवामी सहूलियात में गैर मामूली इजाफ़ा आसान नहीं होता. लेकिन सिंध हुकूमत ने महदूद माली वसाइल के बावजूद अवामी मफाद को तरजीह दी, तरक्याती अमल को जारी रखा और फलाही इक़दामात का तसलसल बरकरार रखा. यही एक ज़िम्मेदार हुकूमत की पहचान होती है. और पाकिस्तान और स्पीकर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए होती है. कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीब और महरूम तबके को आवाज़ दी. मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और अवाम के हुकूक़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इसी मिशन को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ा रहे हैं. और मैं खुसूसी तौर पर वज़ीर आला सिंध को खराज तहसीस पेश करता हूँ, जिन्होंने मुश्किल तरीन मुआशी हालात में सिंध के माली मामलात को नहायत दानिशमंदी के साथ संभाला, तरक्याती अमल को जारी रखा और अवामी खिदमत के सफ़र को रुकने नहीं दिया. कहा जा रहा है कि तरक्याती बजट नहीं रखा गया, जो कि बजट में है. माली मुश्किलात हैं, पूरे मुल्क को पता है, पूरी दुनिया में है इस तरह मैंने जिक्र किया. और नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के तहत जो कि मरकज़ को मदद की गई, उसके बावजूद, इन मुश्किलात के बावजूद मंसूबे जारी रखे गए हैं पुराने, ताकि वो मंसूबे पूरे हो सकें. अस्पताल फ़ाल हों, स्कूल बेहतर हों, सड़कें मुकम्मल हों, आपाशी के मंसूबे मुकम्मल हों और आवाम को अमली सहूलियात मैसर हों. इन हालात के बावजूद 7% इंक्रीज़ की गई है सैलरीज़, जो मैं समझता हूँ कि इन हालात में तो अच्छी लगती है, लेकिन और बेहतर ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि बहुत महंगाई इस वक्त पूरे दुनिया में और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत महंगाई है. उसके अलावा एजुकेशन पे पैसे रखे गए,
بڑھا کر تعلیم ہیلتھ پہ رکھے گئے، منیمم ویجز جو ہیں 43,000 کی گئیں 40,000 سے، کراچی کے لیے 100 بلین رکھے گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ، RBT کے لیے 13 بلین، یلو لائن کے لیے 3.5 بلین، اور وومن امپاورمنٹ کے لیے بسپ کے پروگرام کے لیے، سوشل پروٹیکشن اپنا پروجیکٹس کے لیے، اس کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے باقی علاقے، خاص طور پہ رورل ایریاز جو ہمارے ہیں، وہاں بھی کوئی اسپیشل پیکیج دیا جائے، خاص طور پہ ڈرینیج کا اور بیوٹیفیکیشن کا، تاکہ مطلب ہمارے ٹاؤنز، ہمارے ضلعے ہیڈ کوارٹرز، ہمارے دیہات بہتر ہو سکیں۔ سندھ کے لوگ، گیس بھی ہماری سندھ سے جاتی ہے، بجلی بھی یہاں سے جاتی ہے، تھرکول سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے، وہ بھی ہم پورے ملک کو دیتے ہیں۔ سولر بھی یہاں پیدا ہوتی ہے، اور تمام چیزیں دینے کے باوجود، یہ وسائل دینے کے باوجود، سندھ میں لوڈ شیڈنگ کا ایک ایسا بحران ہے جس پر اس گرمی میں لوگ مطلب زندگیوں سے تنگ ہیں۔ آپ یقین رکھیں 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ ایون کراچی جیسا ہمارا دارالحکومت، وہاں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، وہاں بھی لوگوں کو پوری طرح سے بجلی کا مسلسل سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا۔ تو یہ مطلب سندھ کے لوگ، اور خاص طور پہ میں اپنے ضلع شکارپور کی بات کروں، وہاں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو بل بھرتے ہیں ان کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جو بل نہیں بھرتے ان کو بھی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ اور ایسے دنوں میں، یوم عاشور کے دنوں میں، ایک کیمپین چلائی گئی ہے ہیسکو سیپکو کی طرف سے، جس میں لوگوں کے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی پراپر ٹائم نہیں ہے کہ جس پہ آپ اس طرح کی چیزیں کریں۔ پورا سال ان کو کہتے رہے کہ آپ کریں، کارروائی کریں، اور جو بجلی چوری کرتا ہے اس پر بالکل ایکشن ہونا چاہیے۔ سالوں سے خاموش، جب یوم عاشور ہے تو انہوں نے بجلی کاٹنا شروع کر دی، اور اس سے صوبائی حکومت کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہوئے بھی ہیں، کچھ جگہوں پر ہو بھی سکتے ہیں۔ تو مطلب ہم یہ کبھی بھی نہیں اس بات کی حمایت کرتے کہ بجلی چوری ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ بجلی چوروں پہ آپ کارروائی کریں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور مناسب وقت پہ آپ ضرور کریں۔ اور یہ دن خصوصی طور پہ عزاداری کے دن ہیں، ان موقعوں پر ذرا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور ان حالات میں جناب سندھ کے عوام یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کا صوبہ قومی توانائی پیداوار میں اتنا بڑا حصہ ڈال رہا ہے، تو انہیں لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج، گیس کی قلت کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ مطلب وہ چیزیں ہیں جو کہ مطلب ہم ہر جگہ فیس کرتے ہیں، جہاں بھی پبلک میں جاتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ 70% گیس یہاں سے نکلتی ہے، تو پھر ہمارے پاس گیس کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ اب یہ نیا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے لوڈ شیڈنگ کا، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا، جس میں مطلب 2 گھنٹے صبح کو گیس آتی ہے تو 2 گھنٹے شام کو، پریشر بالکل نہیں ہوتا۔ تو میں وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں، پہلے بھی ہم ان کے ساتھ، یہ میں وزیر تھا تو چیزیں اٹھائی گئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن اب سختی سے اس مسئلے کو اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے اور بجلی کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ انرجی ایشو پہ، کیونکہ میں وزیر بجلی اپنا انرجی رہا ہوں سندھ میں، تو میں بات کرنے کے ساتھ ساتھ پروپوزل بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس دن بھی اسمبلی میں کہا تھا، وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہیں، اس وقت انرجی کا پورٹ فولیو بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس ہے۔ اس وقت جب میں تھا تو اس وقت یہ ہیسکو سیپکو کو پروونشلائز کرنے کی بات ہوئی تھی، بہت تیزی سے آگے بات گئی تھی، اور مرکزی حکومت بھی اس پہ راضی تھی، اور بہت بہترین ون ون سچویشن والا معاہدہ تقریباً ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا، جس میں ہیسکو اور سیپکو کو مطلب سندھ گورنمنٹ پروونشلائز کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں چلانے کا ایک پروگرام تھا، اور ہماری لیڈرشپ بھی آن بورڈ تھی، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اس کی مکمل حمایت کی تھی اس وقت۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب وہ حکومت کا ٹائم ختم ہو گیا، ہم لوگ چلے گئے، تو اس کے بعد پھر مرکزی حکومت نے پھر اس کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش میں شروع ہو گئے، جو کہ کئی دفعہ پہلے بھی کوشش ہوئی ہے، یہ پرائیویٹائز نہیں ہو سکتے۔
یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں صوبائی حکومت ہی چلا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دوبارہ سے اس جو معاہدہ تھا آدھے میں رہ گیا تھا اور مرکزی حکومت سے اس کی بات چیت کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بہتر ہوگا. ورنہ آپ نے کئی اس اسمبلی سے قراردادیں پیش کی ہیں، لیکن کیونکہ یہ مرکزی محکمے ہیں اور ان مرکزی محکموں کا کنٹرول انہی کے پاس ہے، تو یہ جب صوبوں میں آ جائیں گے تو شاید یہاں بہتری ہوگی اور اپنی آپ پالیسیاں امپلیمنٹ کر سکیں گے اور لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. کچھ انسینٹیو دیں گے جس پر کہ بجلی کے بل بھی پیمنٹ ہو جائیں گی اور بھی چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. تو میری یہ گزارش ہے. اور اس کے علاوہ یہاں سیپرا بن چکی ہے نیپرا کی طرز پہ، اور ایس ٹی ڈی سی موجود ہے، اس کا بھی لائسنس مل چکا ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے کئی سالوں سے. تو میں انرجی ڈپارٹمنٹ کو یہ کہوں گا کہ سیپرا کو فعال کریں. بجلی کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو B2B جو ایگریمنٹس پینڈنگ پڑے ہیں ان پہ تیزی سے کام ہونا چاہیے، اور سولر پالیسی اور ونڈ پالیسی بنائی جائے جو کہ مطلب یہاں لوگوں کو ریلیف مل سکے. یہ سندھ ہی واحد صوبہ ہے جو کہ بجلی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے پاکستان میں. یہاں کول بھی ہے جو سب سے سستی بجلی پیدا کرتا ہے، تھرکول جس کا مجھے اللہ نے موقع دیا اس کا میں پارٹ بنا. یہ وہ تھرکول کا منصوبہ ہے جو کہ شہید محترمہ نے شروع کیا تھا کئی سال پہلے. کیکڑوں میں بیٹھ کے وہ لوگ گئے تھے سب، اس وقت کی ٹیمیں. وزیر اعلیٰ اس وقت قائم علی شاہ تھے، پھر آصف علی زرداری صاحب جب صدر بنے انہوں نے اس کو آگے بڑھایا اور سوورین گارنٹیز کی دی، اور پھر آخر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم جس میں بھی شامل تھا، پھر اس کو اناگوریٹ کیا. آج ہم فخریہ کہتے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سب سے بڑا منصوبہ یہی ہے، اور یہ بجلی پورے پاکستان کو سستی بجلی فراہم کرتا ہے. سب سے سستی بجلی تھرکول کی جاتی ہے. وائنڈ اپ کر لیں سر. ابھی تو شروع کیا ہے سر، تھوڑا مجھے 5 منٹ دے دیں پلیز، آئی ول بی گریٹفل. دوسرا میں اس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ آتا ہوں. ہمارا علاقہ بہت ہی ڈسٹرب علاقہ تھا. شکارپور ضلع ہو گیا، کشمور اور گھوٹکی یہ آپس میں ملتے ہیں، دریا کے اس طرف ہے گائتا ہے گھوٹکی. تو اب اللہ کی مہربانی سے جو کہ پالیسی بنی وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں، اور ہوم منسٹر صاحب کی میں کوششوں کو بہت سراہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ کئی دفعہ وہاں آئے اور انہوں نے اس صورتحال کو سنبھالا، اور اس وقت بہت بہتر ہے ہمارے پاس ان ضلعوں میں صورتحال. ہینیس کرائم بہت کم ہو گیا ہے، ہائی وے ہولڈ اپس نہیں ہیں، ہائی وے رابریز ڈکیتیز نہیں ہو رہی. چھوٹے موٹے کرائم ہوتے ہیں لیکن اس پر بھی امید ہے ہم قابو پائیں گے، لیکن وہاں مطلب کوئی ہینیس کرائم کی ابھی واقعات نہیں ہوئے. اور ایک اور بھی اچھی خبر ہے کہ قبائلی جھگڑے جس پر حکومت نے آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب نے سکھر میں آ کے ہدایت دی تھی، اس پر کام ہوا. وزیر اعلیٰ نے کام کیا، ہوم ڈپارٹمنٹ نے کام کیا. تو کئی پرانے تنازعات کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے تاکہ ان مسئلوں کو حل ہو سکے، کیونکہ الٹیمیٹلی لا اینڈ آرڈر اس کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. میں ٹرانسپورٹ کی بھی بات کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا شرجیل محمد صاحب کا، جنہوں نے شکارپور کے عوام کی ڈیمانڈ پر شکارپور ٹو سکھر بس سروس، ریڈ بس سروس شروع کی، اور اس وقت کراچی میں بھی اور باقی ضلعوں میں بھی یہ کام جاری ہے ٹرانسپورٹ کا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ذکر نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی. ہمارے پاس ٹرشری کیئر کے بڑے بڑے اسپتال بنے ہیں، اور اس میں ہماری میڈم ہیلتھ منسٹر صاحبہ میڈم عدی عذرا صاحبہ نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ سکھر میں بڑے بڑے اسپتال ہوں. اور اس میں سکھر کے اسپتالوں میں صاحب خورشید شاہ صاحب کا بھی نام ضرور لوں گا. ان کی محنت سے، ان کے اپنا ایفرٹ سے بھی بہت اسپتال بنے. اور میں لاڑکانہ ہو، نواب شاہ ہو، اس میں بڑے بڑے بنے، اور فری علاج. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ فری علاج ہو. اب ضرورت اس بات کی ہے، میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ابھی توجہ دیں ڈسٹرکٹ اور تعلقہ اسپتالوں پر.
وہاں صورتحال کی ضرورت ہے، وہاں توجہ کی ضرورت ہے، اور ڈی سینٹرلائز کریں اپنا اختیارات کو، ڈائریکٹرز اور ڈی جیز کو پاورز دیں جو کہ وہاں سنبھالیں، اور اسپتالوں میں اگر بھرتی کرنی ہے تو اسپیسیفک ہاسپٹل اسپیسیفک بھرتی کریں، ادروائز ڈاکٹروں کی شارٹیج جو ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی. لوگ کراچی اور حیدرآباد کو پریفر کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. ایجوکیشن میں بھی سید سردار شاہ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور بند اسکول کھلوائے گئے ہیں، ٹیچرز ہزاروں ٹیچرز کی بھرتی ہوئی ہے، اور وہاں بھی میں ان کو یہی کہوں گا کہ جو اس دفعہ تو اسپیسیفک ہی تھا، یونین کونسل کی طرف پہ تھا تو، لیکن امتیاز اس پر صاحب وائنڈ اپ کر لیں پلیز. سر 2 منٹ سر. تو وہاں بھی مطلب اپنے پاورز ڈیسینٹرلائز کریں، لیکن انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور ابھی جو لاسٹ یہ کام ہوا ہے کہ ہیڈ ماسٹرز کو انہوں نے فائنینشیل پاورز دیے ہیں تاکہ اپنے اسکولوں کو لوکل بیسس پہ اپنا جو ان کے مسائل ہے وہ طے کر سکیں. تو یہ چیزیں مطلب ایسی تھیں جو کہ ضروری تھی بیان کرنا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اپنے حلقے میں، ہمارے حلقے میں ہم نے بہت کام کروائے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا اور کابینہ کے لوگوں کا، جنہوں نے شکارپور میں روڈز کی بڑی حالت خراب تھی، ہم نے پورے شہر کے روڈ بنائے ہیں. آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں سر، آپ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں. میگا ڈرینیج کا میگا پروجیکٹ بن چکا ہے، اسپورٹس کمپلیکس وہاں بنا ہے، کرکٹ اسٹیڈیم بن رہا ہے، اور یوتھ سینٹر، فٹ بال، ہاکی کے اسٹیڈیمز بن رہے ہیں. SIUT ہم نے وہاں بنایا ہے شکارپور میں، تھیلیسمیا سینٹر، SICVD کا چیسٹ پین مینجمنٹ کا سینٹر، ٹراما سینٹر بن رہا ہے. میں اگر پارکوں اور اینگروں کا ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی، تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے CSR کے حوالے سے ان چیزوں میں. پولی ٹیکنک کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ہم نے ان کی مدد سے کروایا ہے. اور لیڈیز کلب کا ہم نے وہاں اپنا بلڈنگ تیار ہو گئی ہے، اس سال اس کا انشاءاللہ افتتاح کریں گے. اور اس طرح کے بہت سے اور کام ہیں جو آئندہ ہونے والے ہمارے مسئلے ہیں، جو چیزیں ہیں. اس میں ایک اوور ہیڈ برج ہمیں شکارپور کے لیے چاہیے. اس میں CM صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو دیکھ لیں، اس کی فیزیبلٹی بنوا لیں. بن سکتا ہے تو ضرور بنائیں، کیونکہ شہر بڑھ گیا ہے اور وہاں ٹریفک کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. اور ایک اور خصوصی ریکویسٹ ہے، ہم نے آرٹس کونسل شکارپور میں رجسٹر کروائی ہے، بنا ہے. اس کے لیے گرانٹ اس سال میں ہمیں کچھ دے دیں، اور بجٹ ابھی پاس ہوگا تو اس میں باقی تمام آرٹ کونسلز کو ملے ہیں. تو یہ ایک شکارپور ایک تاریخی شہر ہے، اور وہاں کلچر اور وہاں اس کی ایک ہسٹری ہے وہاں شہر کی. آرٹس کونسل بننے سے وہاں کافی چیزیں، جو ہمارا یہ کلاس ہے لوگوں کی ادب سے تعلق رکھنے والوں کی، فنکاروں کی، تو میں ان کے لیے ریکویسٹ کروں گا CM صاحب سے کہ اس سال اس میں گرانٹ دیں تاکہ ہم اس کا کام شروع کر سکیں. ایک اور بڑا کرونک مسئلہ ہے کیٹل کالونی کا. اس میں CM صاحب نے بھی کوشش کی ہے، خط لکھا تھا DC کو، اور میں نے ورکس منسٹر صاحب کو بھی کہا تھا، ورک سیکرٹری کو بھی کہا تھا کہ جی اس میں آپ کریں. اور اس میں شکر گزار ہوں ہماری جو لائیو اسٹاک منسٹری ہے اس کے منسٹر کا، سیکرٹری صاحب کا، جنہوں نے ہماری بھرپور مدد کی ہے اس کو جاری رکھنے میں. 3 سال سے ایک کانٹریکٹر کے وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے، اور ہمیں کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ شروع ہو جائے گا کام، لیکن ہو نہیں پا رہا. تو یہ ایک 200 ایکڑ کی زمین پر وہاں کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں CM صاحب سے گزارش کروں گا، اور ورکس منسٹر بھی یہاں بیٹھے ہیں، سیکرٹری بھی وہاں بیٹھے ہیں، اس مسئلے کا ہمارا حل نکال کے دیں. یہ عوامی مسئلہ ہے، پورا دن یہ بھینسیں شہر میں گھومتی رہتی ہیں، لوگوں کو اور بیچارے بچوں کو، عورتوں کو شہر میں نکلنے کی بڑی تکلیف ہے، باہر نہیں نکل سکتے. اسکولوں پہ بچوں کو کئی دفعہ زخمی ہوئے ہیں ان کے ٹکرنے سے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ مسئلے کو دیکھیں. امتیاز اور صاحب پلیز وائنڈ اپ کر لیں. اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بس شکارپور کے جو ڈیمانڈز ہیں، اناج منڈی اور ویجیٹیبل مارکیٹ کو شفٹ کیا جائے، بس اسٹینڈ بننا ہے شکارپور میں. اور میاں صاحب ہمارا ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے، اس کو ٹاؤن کا درجہ دینے کا بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ڈیمانڈ کر رہا ہوں، CM صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور خیرپور اور خانپور اور شکارپور میں آدھے میں پڑے ہوئے ہیں اسٹیڈیمز، ان کو ہمیں بنا دیا جائے، کیونکہ کئی سالوں سے پڑے ہیں اور گورنمنٹ کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں اس پہ، آدھے میں بند ہے کام. اور لائبریری چاہیے ہمیں خانپور کے لیے. فی الحال اس سال تو ہم ابھی کوشش میں تھے کہ بن جائے، لیکن نئی اسکیمز نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مطالبات تو رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے لوگ بھی دیکھ لیں، سن لیں، اور یہاں وزراء صاحبان اور CM صاحب بھی اس کو نوٹ کر لیں.
لیکن آخر میں ختم کرنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ NFC ایوارڈ، 18ویں ترمیم، بسپ، اس طرح کے جو تھے ان پر حملہ ہوا تھا باقاعدہ، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں CM صاحب کو، جام خان شورو کو، جنہوں نے سندھ کے پانی پہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے پانی کو بچانے میں اپنا کردار ادا کیا CM صاحب کی سربراہی میں۔ اور CM صاحب ہمارے خاموش سپاہی ہیں، یقین رکھیں باقی وزیر اعلیٰ صاحبان تو اپنا کرتے ہوں گے لیکن یہ کبھی بھی اپنی پبلسٹی نہیں کرتے، لیکن پانی کے معاملے میں اور زمین کے معاملے میں ان کے جو سٹینڈز ہیں میں نے دیکھے ہیں، وہ بالکل ہی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لائق ہیں۔ اور جام خان شورو صاحب نے تو کئی ایسے موقعوں پر بھی اپنے سٹینڈ لیا جو کہ عام آدمی، عام وزیر شاید نہ لیتا، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سندھ کے لیے کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی وزراء صاحبان بھی دیکھ لیں، کریں اس طرح تو بہتر ہوگا۔ تو آپ کا بہت شکریہ جناب، آپ نے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو چیزیں ہیں وہ نوٹ کی گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ پھر بھی ہم ان چیزوں کو، اگر نہیں ہوئی چیزیں تو ہم دوبارہ آ کر آپ سے اسمبلی میں آ کے لوگوں کی بات کریں گے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو، پاکستان زندہ باد۔